जी अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली जनाब बिना इधर उधर की बात किए सबसे पहले आपको खबर दिखा देता हूँ। ये डॉन की आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये और भी अखबार है, ये बीबीसी की है आपके सामने। इसके अलावा जनाब ये वाली आ गई। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा ये हटा के आपको पहले ना ये फुल स्क्रीन करके दिखा दूँ ताकि पता चल जाए जनाब। ये जो लुडियाँ डाल रही होती है ना जमात, फिर कि जी ओ नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये तो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये एंटी अहमदिया मौलवी। अच्छा ये नहीं, ये बीबीसी नज़र आ गया जनाब। उसके बाद ये आ गया सर, ये भी बीबीसी की है। ये मोहतरम की शक्ल भी देख लें आप। और ये डॉन की आ गई। इसके अलावा बाकी ये सारे लिंक्स जो मैंने खुले हुए हैं ये बीबीसी के हैं जनाब। साबित हो गया है ये इमरान अहमद खान साहब जमात अहमदिया के चहेते, जिनके ऊपर कभी जमात को बड़ा फख्र था और बड़ी जनाब ट्वीटें श्वीटें और इधर उधर ओ जी अहमदियत का नाम रोशन कर दिया और ये हो गया और वो हो गया। ये इन पे साबित हो गया है वो जुर्म। अब उसको ज्यादा खुल के बोलेंगे, यूट्यूब वाले आ जाएंगे जी वो हो सेंसिटिव टॉपिक है, अलान है फलान है। समझ गए आप, सारे ही समझ गए। ऊपर स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कांड इन्होंने फरमाया था वो साबित हो गया है। सजा मेरे ख्याल में अभी आना बाकी है कि क्या सजा होगी, लेकिन जुर्म साबित हो गया है। डिटेल में आपके साथ बात करेंगे बाद में जनाब। लाइक करें प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरी इंपॉर्टेंट अहम बात, लिंक आपको अभी थोड़ी देर में मैं दे देता हूं, कॉल का लिंक जनाब। शेख साहब की गुफ्तगू जैसे ही इब्तदाई गुफ्तगू मैं लूंगा, उनकी जैसे ही खत्म होगी लिंक पब्लिक पहले ही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको भी साथ ले लेंगे। आपकी जो राय होगी, आपका कोई क्वेश्चन हो, उसको आप रख लें। रूल्स आपको पहले से पता है, तकरीर नहीं करनी, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। कट टू शॉर्ट, आपका जो भी बात हो आप करना चाहते हैं उसको रखें और बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फारूक आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख साहब। चलें जी नाजरीन, लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी शेख साहब क्या कहते हैं जी इस खबर जनाब के बारे में? ये स्क्रीन पे मैंने रख दी, आप बात करें, मैं साथ चलाता हूँ, नाजरीन को भी दिखाता हूँ। नाजरीन साथ साथ आप कमेंट्स भी करते जाएं और वो उसको भी देख लेते हैं। जी शेख साहब ओवर टू यू। जी, थैंक यू फारूक। सबसे पहले तो मैं अपने अहमदी दोस्तों के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि ये मौसूफ इमरान अहमद ख़ान जो हैं, बहुत से अहमदी जो हैं, वो इनके वालिदैन को जानते होंगे कि ये कौन है, क्या है। थोड़ी सी बैकग्राउंड इनकी मैं बता दूं। पेशावर के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था खवास खान। ये ख़ास तौर पे मैं अहमदियों के लिए बता रहा हूँ कि उन बुजुर्गवार का नाम था खवास खान। उनके साहबजादे थे डॉक्टर सईद अहमद। ये डॉक्टर सईद अहमद जो थे, इनको स्किन डिजीज थी, जिसे हम आम तौर पे अपनी ज़ुबान में बोलते हैं फुलवैरी थी। मतलब इनकी स्किन फटी हुई और बाद में ये पूरे सफ़ेद हो गए थे। और मज़े की बात है कि ये स्किन स्पेशलिस्ट ही थे। इन्होंने जब डॉक्टरेट की है तो स्किन स्पेशलिस्ट थे। और जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में इंग्लैंड में ये काम करते थे, वहाँ की एक नर्स, गालिबन नर्स थी, उनके साथ इनकी शादी हो गई थी। ये इनके गालिबन 3 बेटे, 2 को तो मुझे पूरा इल्म है, एक ये इमरान और एक इनके भाई जो थे वो करीम खान, जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद के, उनकी साहबजादी मोना के खामद थे और इनमें आपस में तलाक हो गई थी। और एक तीसरा इनका बेटा, एक इनकी बेटी
غالباً جو اس کا نام طاہرہ ہے اور وہ امریکہ میں ہوتی ہیں. یہ ان کے 4 بچے جو میرے علم میں ہیں. بیوی ان کی جو تھیں وہ برطانوی تھیں. سلمہ ان کا نام تھا، ڈاکٹر سعید کی بیوی. اب یہ شخص جو عمران ہے، یہ اس نے پالیٹکس میں حصہ لیا، اور جو کریم خان انہوں نے لا پڑھا، اور وہ یورپین یونین میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، جس کو جماعت نے بہت اونچا اچھالا تھا اور بلکہ ابھی تک اچھال رہے ہیں. اسی طرح عمران کے بارے میں کہ یہ احمدی ممبر آف پارلیمنٹ ہے، یہ ساری چیز. اب کہانی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ سامنے ہے. میرے نزدیک مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اس کے کیس کو کہ جی وہ 15 سالہ بچہ تھا، اور عمران کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا تھا، وہ غلط سمجھا، میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ نہیں جی، اس نے مجھے پہلے کہا کہ میں ڈرنک پیوں، یہ وہ مجبور کیا مجھے. جو وہ کہانی ہے وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں، جو لنکس فاروق نے دکھائے ہیں اس میں پڑھے جا سکتے ہیں، آپ لوگ بہت سے جانتے بھی ہوں گے. میں جس طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بچہ چھوٹا سا کوئی ایسا کام کر دے تو احمدیت اس کے لیے، خلیفہ صاحب جو ہوتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں اس کا ذکر کرنے کے لیے کہ یہ احمدیت کی دختر ہے. اور اگر کوئی مرد احمدیت کے لیے کسی قسم کا بھی دنیاوی طور پہ، علمی لیول پہ، کسی میدان کے اندر، کھیل کے میدان میں ہو، تعلیم کے ہو، کسی شعبے میں بھی ہو، وہ ذرا سا بھی کوئی نمایاں مقام حاصل کر لے تو یہ گروہ جو ہے، احمدیہ گروہ، یہ اس کو اس طرح سے اچھالتے ہیں. اور مرزا صاحب کے وہ اقوال لے کے آتے ہیں کہ تیرے فرقہ کے لوگ علم میں معرفت حاصل کریں گے، نمایاں ترقی لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ احمدیت کا بطل جلیل فلاں ہو گیا، اس نے اس میدان میں مار کا مار لیا، اس کو بڑا اچھالتے ہیں. سیم ٹائم اگر عام احمدی کوئی برا کام کر لیتا ہے اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. عام احمدی اگر اچھا کام کر لیتا ہے، اگر سائیکل چلاتا ہوا کوئی 50-40 میل کا فاصلہ طے کر کے کسی اجتماع میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، جلسے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک جماعت کے ایسے پرومیننٹ عہدے دار، مشہور و معروف، جن کے قصیدے گائے جائیں، جن کے بارے میں خلیفہ صاحب جو ہیں آگے بڑھ بڑھ کر ان کو جگہ دیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کی تعریفیں کریں، اگر وہ ایسی حرکات میں ملوث ہوں اور قانون جو ہے، عدالت جو ہے، انہیں باقاعدہ مجرم قرار دے دے، تو اس کے اوپر خلیفہ صاحب یہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے، یا خلیفہ صاحب کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اچھا میں یہ کہہ دوں جو تقاضا ہے کہ ہاں اگر اس شخص نے کیا ہے ایسے تو برا کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اسے جیسے دوسرے لوگوں کا اخراج کرتا ہوں میں اس کا اخراج کرتا ہوں. لیکن ان کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی. آپ اندازہ کریں کہ عمران نے، اس شخص نے باقاعدہ طور کے اوپر اپنے حلقے میں، جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، جہاں کے یہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، وہاں سے ریزائن کیا ہے، اپنی سیٹ سے ریزائن کیا ہے باقاعدہ طور پہ، چاہے اس سے لیا گیا یا اس نے کیا ہے. تو اس کے اوپر ریزائن کرتے ہوئے اس نے اپنے حلقے کے لوگوں سے معذرت کی ہے. خلیفہ صاحب اسی سے سبق سیکھ لیں کہ بندہ خدا تم بھی کہو کہ یہ بھی عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک احمدی میں مانتا ہوں کہ یہ احمدی ہے اور اس نے یہ جرم کیا ہے اور اس کو اس چیز کی وہ کہ سزا کا تعین ابھی نہیں ہوا، وہ فیصلہ انہوں نے محفوظ رکھا ہوا سزا کے بارے میں،
لیکن اسے مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. لیکن اب اس کے ساتھ کچھ فزیکل انہوں نے سزا دینی ہے, کوئی پیسے کی سزا دینی ہے, کوئی کمیونٹی ورک دینا ہے, دیٹس دا کورٹ ہیو ٹو ڈیسائڈ. لیکن اس شخص کے اوپر اب یہ اینڈ ہی ہیز ایوری رائٹ سوری ایکسکیوز می کہ یہ اپیل میں جائیں یا جو کچھ بھی کریں, وہ ان کے اپنے جو حقوق ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مقصد جو ہے وہ یہ کہ خلیفہ صاحب کے اندر یا تو اتنی عقل نہیں ہے, یا خلیفہ صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ اتنے نالائق ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ یہی ممبر آف پارلیمنٹ خلیفہ صاحب کو پارلیمنٹ میں لے کے جاتا ہے, بڑے بڑے اپنے برٹش لوگوں سے ملواتا ہے, سرکاری عہدیداروں سے ملواتا ہے, یہ سارا کچھ کرتا ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کل کو بھی اس سے ملنا ہے, اگر آپ سے کوئی دوسرا ممبر آف پارلیمنٹ یہ پوچھ لیتا ہے, اس کے حلقے کا عام ایک ممبر پوچھ لیتا ہے کہ خلیفہ صاحب جناب ہولینس آپ کے بندے نے یہ دیکھیں یہ گندی حرکت کی اور اس طرح کے وجہ, اور آپ اس کے اوپر ذرا سی بھی آپ کو ندامت نہیں ہے, شرمندگی نہیں ہے, یا آپ نے ہم لوگوں سے افسوس بھی نہیں کیا, کیا جواب دیں, کیا رہ جاتا ہے؟ مسرور یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس ون کہ آپ کے گرد, اور حقیقتاً ٹو بی آنےسٹ ود یو, آپ کا کسی قسم کا زبان, چلو ندا کے بارے میں تو میں نے مان لیا کہ آپ نے کیوں, مطلب اس سے آپ اتنی نفرت کرتے ہیں ندا اور اس کی ماں کے ساتھ, اور مزے کی بات اس کا باپ جو اثر مجرم ہے اور جو درندہ ہے وہ آپ اسے سینے سے لگائے رکھتے ہیں, آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اس سے. ان کے بارے میں تو آپ کی فیملی مجھے سمجھ آتی ہے کہ بھئی آپ کا منہ کیوں بند ہے. لیکن یہاں پہ آپ تھوڑا سا, تو مجھے یہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا, یقین کریں کہ خلافت آپ نہیں چلا رہے, یقیناً آپ کی بیگم صاحبہ جو صبوحی بیگم ہے وہ چلا رہی ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عورتوں میں عقل کتنی ہوتی ہے, تھوڑی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, I don't want to discriminate anyone, لیکن مجھے پتا ہے کہ اصل آپ اس کے حکم پہ چلتے ہیں. آپ بے شک ہیں کہ مجھے اللہ نے بنایا خلیفہ, آلدو کہ اس وقت آپ کی جو انتخاب کمیٹی تھی اس نے آپ کو بنایا, لیکن آپ نے اس کو اللہ کا نام دے دیا, اور اب خلافت آپ بظاہر آپ دستار پہن کے چلا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں حکم دیتا ہوں, لیکن آپ دراصل بیگم صاحبہ کے حکم پہ. ورنہ مجھے بتائیے کس بیوقوف انسان کے اندر, کس بیوقوف انسان سے بیوقوف لے لیں کہ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی غلطی اس سے ہو, کوئی جرم اس سے سرزد ہو, اور وہ جہاں رہ رہا ہے ان کے لوگوں سے کہے یہ جی مجھے معاف کر دیں, سوری مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی. مطلب آپ دیکھیں نالائق سے نالائق انسان, مجرم سے مجرم بھی وہ اپنے ارد گرد سے ماحول سے معافی مانگ دیتا ہے. آپ کر کیا رہے ہو؟ مطلب اس شخص کے بارے میں ابھی تک آپ نے کوئی ایسی بات پبلکلی نہیں کی. لوگ تو آپ سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ ندا کے معاملے میں آپ پبلکلی یا ندا سے معافی مانگیں, یا پبلکلی اس اپنے جو آپ کے برادر نسبتی ہیں اور سالار جنگ آپ کے بیگم صاحبہ کے بھائی جو ہیں وہ کھوتے شاہ صاحب, محمود جو ہے اس کو, اور مرزا منور ڈاکٹر کو آپ باہر نکالتے, آپ ان کو مطلب سسپینڈ کرتے, آپ ان کے بارے میں کوئی لفظ کہتے, اوپر سے یہ آ گیا آپ کے پاس. مقصد آپ سوچے صحیح آپ کر کیا رہے ہیں. کیا یہ سسٹم آپ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر آپ ان لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا نظام ہے جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی, اور وہ ہم ہیں, اور ہم دنیا کو مسخر کرنے والے ہیں. مطلب یہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ میں انصاف ایسے کرتا ہوں, میں مجرموں سے اس طرح سے ڈیل کرتا ہوں. Are they going to buy your system?
हम्म کیا ہنسیں گے وہ، آپ ہنسیں گے آپ پہ کہ آپ کیا باتیں کریں. تو آپ کو हम्म اپنی عزت، مجھے پتہ ہے آپ کو نہ تو احمدیت کی، نہ خلافت کی، نہ ان احمدیوں کی عزت کا کوئی پاس ہے. ان کا کچھ تھوڑا سا بھی خیال ہوتا کہ بھئی یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے اپنے حلقہ احباب کے اندر جہاں کام کرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، کہ جی ہم لوگ کیا ہیں. مطلب آپ کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں ہے کہ آپ اس چیز کا ذکر کریں تاکہ دنیا کو یہ میسج ملے کہ اگر آپ میں سے کوئی राइट برے ہیں، آپ میں سے برے ہیں، تو آپ برملا اس چیز کو مانتے ہیں اور آپ اس کو سزا دیتے ہیں، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ تو اخلاق کا بھی हम्म تقاضا ہے. جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کا جو رویہ طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے. لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. یہاں پہ فاروق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ نوٹیفکیشن میرے واٹس ایپ کے ذریعے، مطلب میرے جو کانٹیکٹ میں لوگ ہیں ان کے پاس گیا، تو اس میں جماعت کے ایک بڑے اہم رکن اور بڑے مطلب جانے پہچانے، آلدو کے ان کا بھی معذرت کے ساتھ کہ ان کا بھی نام جو ہے اسے اچھے لفظوں میں نہیں آتا، لیکن بہرحال جماعت کے ایک بہت اعلیٰ عہدے پہ رہے ہوئے ہیں، بڑے مسرور صاحب، ان کی شعر و شاعری بھی سنتے رہے ہیں، یہ سارا کچھ میں ذکر کر رہا ہوں شینڈی شاہ صاحب کا. ان کا اصل نام سید نصیر احمد شاہ ہے، المعروف شینڈی हम्म شاہ. ٹھیک ہو کیا؟ اب وہ جو ان کا سلسلہ ہے، جو کچھ ان کے ساتھ جو سارے سلسلے جو سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، ان کی بڑی صاحبزادی مجھ سے بڑی ناراض، اور انہوں نے اتنے لمبے چوڑے میسج مجھے کیے ہیں. अच्छा ان کا یہی تھا کہ آپ کیوں احمدیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، हम्म آپ کیوں احمدیوں کے، آپ سنی مولویوں کو کیوں ایکسپوز نہیں کرتے، آپ احمدیوں کو کیوں ایکسپوز. تو वाह میں ان کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں جو وہ हम्म سارا کچھ وہ جب چاہیں گی اس چیز کے بارے میں تو بالکل یہ سلسلہ ہوگا، لیکن میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا، مطلب وہ میرے اور اس کے، لیکن جرنلی میں ایک چیز صرف اتنے ذکر پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ بیٹا جی بات یہ ہے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے اور آپ کو کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان اسکالر مولوی جس بندے کا بھی آپ کے پاس کوئی ایسا حرکت، کوئی ایسا فعل جس کا ثبوت آپ کے پاس ہو، جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی اخباروں کے اندر ہیں یہ عمران کا قصہ، آپ کسی مولوی کا لے آئے اور میرے اس پروگرام میں، میرے چینل کے اوپر میرے پروگرام میں آ کے اسے ایکسپوز آپ کرنا چاہیں، بیٹا جی آپ کو کھلی اجازت ہے. ٹیک مائی ورڈز، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا کہ آپ اس چیز کو اس کے پورے پروفز کے ساتھ بتائیں، مجھے کوئی اعتراض. हम्म لیکن سیم ٹائم اپنے اندر، جیسا آپ نے مجھے کہا کہ شاید میں مسلمانوں سے ڈرتا ہوں ان لوگوں سے خوف زدہ ہوں اور بول نہیں سکتا، آپ نے میرے پروگرام نہیں دیکھے ہوئے. میں احمدیوں کے حق میں بھی بولتا ہوں، اور میں مسلمان اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں بھی جو میرے علم میں آ جاتی ہے تو میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. राइट آپ آپ کو میرے پروگرام میں हम्म آ کے احمدیوں کے بارے میں بھی بات کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ کہ یہ جو ندا کا کیس ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ، آپ کے والد صاحب کی آڈیو ندا کے ساتھ اور جو کچھ آپ کے والد صاحب فرما رہے ہیں، جس سے بعد میں انہوں نے انکار کیا کہ یہ جی بنائی گئی ہے، جیسے تیار کی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کے والد صاحب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کتنی عورتوں کے ساتھ ملوث رہے ہیں، کتنی عورتوں کے ساتھ ان کے افیئر رہے ہیں. بیٹا جی اچھا نہیں لگتا مجھے یہ بات کرتے ہوئے،
لیکن آپ جس طرح سے مجھ پہ نالاں اور ناراض تھیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں احمدیوں کے پیچھے کیوں ہوں، میں احمدیوں میں پیدا ہوا ہوں، میں احمدیوں میں پلا بڑا ہوں. مجھے اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز و اقارب اور آپ جیسے احمدیوں کا دکھ ہے. شیئر اگینسٹ فرام ہوم، اصلاح جو ہے، میں اینٹی نہیں ہوں، میں اویئرنیس کا کام کرتا ہوں. یہ چیز میری ذہن میں رکھیے گا. تو آپ آئیے، آپ آ کے یہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتی؟ کریں، میرے ساتھ مل کے کریں. ہم احمدیوں کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، کریں گے، اور مسلمانوں کو بھی. یہ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ٹیک مائی ورڈز. لیکن آپ صرف کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں. میں مزید آپ کے بارے میں نہیں بات کروں گا، لیکن یہ چیز میں نے آپ کو پبلکلی، اور اگر آپ میرا پروگرام سن رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی یہ فلاں دن پروگرام ہے اتنے بڑے، تو آپ آئیے بڑی خوشی سے. اگر آپ ہیں، جسٹ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجئے کہ آپ آنا چاہ رہی ہیں، میں بالکل آپ کو لے لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی ہوگی کہ جہاں پہ آپ ایک سنی کو ایکسپوز کریں گی، کسی مولوی کو، آئی ول بی ود یو، کہ اس کے ساتھ آپ پورا پروف لے کے آئیں گی، اور احمدیوں کے بارے میں بھی بات کریں گی کہ وہ جو کر رہی ہیں. آپ بینگ این احمدی وومن، آپ اس چیز کو کنڈیم کرتی ہیں کہ کیوں مسرور نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کی، چاہے ان کے اندر آپ کے والد صاحب کیوں نہ آتے ہوں. ہمت پیدا کیجیے، آئیے اس چیز کے اندر. رائٹ. میرا خیال ہے کہ دوسرے جو احمدی لوگ اس کے بارے میں اپنے کوئی کومنٹس دینا چاہیں، یا اس چیز کے بارے میں انہیں کچھ ڈاؤٹ ہو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، دے آر موسٹ ویلکم، دے کین کم. لیکن یہ فاروق ایک سیکنڈ، یہ چیز میں بتا دوں جی، یہ میرا جو پروگرام ہوتا ہے یہ کسی بحث مباحثے کے لیے نہیں ہوتا. کسی نے بحث مباحثہ کرنا ہے، وہ پہلے زیتون ٹیم کو کانٹیکٹ کر لے، ان سے بات کر لے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. وی ول گیو دیم فلیٹلی ہاں یا نہ میں جواب دے دیں گے اس چیز کے بارے میں. لیکن یہاں پہ آ کے جو ایشو چل رہا ٹھیک. ہوتا ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے. ایوری باڈی از ویلکم، شائستگی سے، پیار سے. ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو برا نہیں بلاتے. تو آپ بھی کرنا چاہیں، یو آر اوپن ٹو کم. تھینک یو. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ شیخ صاحب. اچھا، میرے بھی کچھ سوالات ہیں، کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، ذرا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. مین وائل لنک نیچے کمنٹ میں پن کیا ہوا ہے جناب، آپ آنا، دوبارہ بھی میں دے دیتا ہوں، اگر کسی نے آنا ہے آ جائیں. یہ رہا اسکرین پہ بھی میں شو کروا دیتا ہوں جناب، اور یہ شیئر ہو گیا فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی شیئر ہو گیا. اگر کسی نے آنا ہو، یہ میں آپ کو فیس بک والا ہی دکھا رہا ہوں، ریفریش کر کے دیکھیں ذرا کمنٹ نیچے. ٹھیک ہے، کال پہ آنا ہو ذرا آ جائیں، کیونکہ اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ابھی 2 لوگ ہم اسکرین پہ موجود ہیں، 10 کی لمٹ ہوتی ہے، تو 8 کالر اور آ سکتے ہیں. پھر کچھ دوست کیا کرتے ہیں، اینڈ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یار فاروق بھائی آپ نے ٹائم نہیں دیا، کال میں نہیں لیا، یہ وہ ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے ہی بندے انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی اس میں ہونے کی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا، بہرحال آ سکتے ہیں، ابھی سے آ سکتے ہیں، ابھی سے آ سکتے ہیں آپ. ہم بات کر رہے ہیں، بیچ میں کالر آ جائے گا، ہم اس کو ذرا سم اپ کر کے پھر ساتھ ساتھ کالرز لیتے چلیں گے. اچھا شیخ صاحب، مجھے ایک دو چیزیں پہلے میں دکھا دوں ذرا، یہ سٹارٹ میں آ جائیں پھر باقی باتیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے محترم، آپ ان کو استاذی کہتے ہیں، آج وہ ذرا غائب ہیں، غیر حاضر ہیں، عامر حق صاحب. انہوں نے اس پکچر کے اوپر جو ہے نا ایک تاریخی کامنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ جناب احمدیہ جماعت کو مل کے نا یوں ٹھینگا دکھاتے ہوئے کہ ایلو پئی اے پھڑو، ہم نے جو کام ڈالنے ہیں ہم ڈال رہے ہیں. یہ ان کے موصوف کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے کی میں نہیں کہتا کہ وہ کس طرح کے ہیں، ان کا تو ثابت ہو گیا نا. تو یہ ٹھینگا دکھا رہے ہیں جناب پورے سسٹم کو اور عام احمدیوں کو کہ یہ لو بیٹا تمہارے چندے شندے لے کے نا ہم یہی گل کھلا رہے ہیں جو آپ نے کہا، وہ ٹانگوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، وٹ ایور. یہ پکچر دیکھ لیں، اور اب میں آپ کو ایک ساتھ ایک چیز دکھاتا ہوں جو جماعت نے، جب یہ جناب یہ محترم، اور اوپر ویب سائٹ بھی دیکھ لیں، ربوا کر کے کچھ ہے ان کی اپنی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ یہ یوزر نے لگایا ہے، اور کئی اسکرین شاٹ یہ گھوم رہے ہیں. یہ سین وہی ہوا ہے جو ندر نصر کیس کے وقت شیخ صاحب ہوا تھا کہ جماعت کا ایک فتویٰ موجود تھا جناب الاسلام کے اوپر. اس فتوے میں وہ جو 4 گواہوں والا چکر مسرور صاحب نے چھوڑا نا، وہ اس کے اینٹی بات تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو جی ہمارے خلیفہ صاحب نے یہ بات کر دی ہے، جلدی کرو بھائی یہ کانٹرڈکشن آ جائے گی، ایک چیز کو ڈیلیٹ مارو. ویب سائٹ سے وہ فتویٰ اڑا دیا گیا.
اب یہ جو ٹویٹس تھیں جس میں کانگریچولیشنز، بیسٹ وشز، پریئرز فار دا سکسیس ان بلڈنگ اے پیسفل ورلڈ ٹو عمران احمد خان آن بیکمنگ ممبر آف پارلیمنٹ فار ویک فیلڈ، عمران احمد خان از دا فرسٹ ایور ممبر آف احمدیہ. اچھا یہ چیز بھی، یہ بھی میرا کوشچن بھی یہ ساتھ ہوگا، اس کو بھی نوٹ کریں ذرا کہ یہ اچھا یہاں پہ لکھ عمران احمد خان از دا فرسٹ ایور ممبر آف احمدیہ مسلم کمیونٹی الیکٹڈ ایز اے ممبر آف برٹش پارلیمنٹ. مطلب اس کو بڑھا چڑھا کے ساتھ یہ ضرور لکھنا ہے ذرا کیپٹل لیٹرز میں کہ یہ احمدیہ تھا بھائی، یہ اچھا ہو گیا چلا گیا، یہ ہمارا جی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا ممبر تھا بھائی، یہ دیکھیں پہلا احمدیہ جو وہاں چلا گیا، وہ جی سر ظفر اللہ پہلے احمدی تھے جنہوں نے یہ کارنامہ کر دیا. مطلب اس کو اس وطن کے لحاظ سے، اس ملک کے لحاظ سے، اس کا شہری ہونے پہ ان کو گھنٹہ کوئی فخر نہیں ہوتا، نہ اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. یہ سر ظفر اللہ کی بات کریں گے اگر تو یہ جناب ادھر سے ادھر احمدی یہ وہ، یہاں بھی شیخ صاحب اس میں یہ چیز. اور اچھا جو میں بتا رہا تھا پہلے کہ یہ ٹویٹس اب ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، مزے کی بات ہے شیخ صاحب، یہ ٹویٹس اب ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جماعت میں رہے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، مجھے سر اتنا بتا دیں کیا ہوا ہے، مطلب اب وہ آپ کے لیے قابل فخر نہیں رہے ہیں؟ اور اگر نہیں رہے ہیں تو پھر کھل کے بتائیں نا، آپ ہمت کریں. جس طرح مولویوں کے اوپر دن رات آپ فتوی بازی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جو مولوی اس طرح کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، آپ جائیں یار. ایک شیخ صاحب نے بیان دیا، میں کہتا ہوں بالکل ہم نے آپ سے بڑھ کے شور مچایا ہوا ہے یہاں. آپ شیخ صاحب جب مولوی عزیز الرحمان نے وہ مدرسے کے اندر وہ کانڈ کیا، کیا تاریخ گواہ نہیں ہے کہ زیتون ایف ایم نے سب سے زیادہ شور مچایا اور ہم پہ فتوے لگے جناب، ان کے مریدوں کی طرف سے ہم پہ قادیانی ہونے کے فتوے لگے. تو یہ سر جس طرح وہاں رویہ دکھاتے ہیں یہاں کیوں نہیں دکھایا جا رہا، بجائے اس کے چوری چھپے اب جماعت منہ چھپانے کے لیے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ میں فاروق تھینک یو. میں آپ کا سب سے پہلے اسی چیز کا جواب دے دوں، اور خاص طور پہ میں نصیر شاہ صاحب کی صاحبزادی جن کے میسیجز ہیں میرے پاس، میں ان سے عرض کر دوں کہ بی بی دیکھیں، ہم نے لارڈ نذیر اسی ملک کا بندہ، یہ شخص ممبر آف پارلیمنٹ ہے، وہ شخص لارڈ تھا جیسے آپ کے لارڈ طارق ہے، وہ شخص بھی سملر کیس کے اندر اس کو سزا ہوئی ہے، ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا ہوا ہے. یہ صرف ہمارا حوصلہ یہ زیتون کرتا ہے، اگر کوئی اور نہیں کرتا یا کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، انہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ بری چیز کہیں پہ بھی ہو رہی ہے، بالکل کنڈیم کرنا چاہیے اس کو. اینڈ آئی ول اپریشیٹ کہ کوئی بھی دوسرا چینل جو آپ کے نظر میں جی سنی ہے یا فلاں ہے، میرے نزدیک تو میں تو ان چیزوں کو ہی نہیں مانتا کسی قسم کے بھی، نہ آپ کے ان چیزوں کو کہ آپ احمدی مسلمان ہیں، میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں یا نہیں، سمپل از دیٹ. احمدی شہمدی سنی شیعہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں، یہ میں آپ سے عرض کر دوں. اب اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اس پہ بھی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی اعتراض کرنا ہے تو بڑی خوشی سے کرے. میرے نزدیک ہر وہ شخص جو قرآن کو مانتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، میرے الفاظ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور مجھے کسی امام کی یا کسی بھی ریفرنس کی یا کسی کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص قرآن کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ مسلمان ہے، سمپل، وہ مسلمان ہے. اب آگے وہ حرکتیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب میری بات کو کوئی نہ مانے، وہ کہیں جی یہ کون سا مفتی ہے، یہ کہاں سے فتوی، نہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں، اور میں اپنی چیز کا اللہ کو بھی خود جواب دے ہوں، آپ کو جواب دے نہیں ہوں. آپ لوگوں میں تو اتنی ہمت طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ بات آپ اپنے خلیفہ کے سامنے جا کے کر سکیں، لیکن میری بات تو میرا اللہ سن رہا ہے نا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اب آ جائیے دوسری بات، یہ جو فاروق صاحب نے کی ہے کہ جی اب فخر کی بات نہیں رہی، وہ میاں تاریخ کو کہاں لے جاؤ گے؟ یا تو آج کرے مسرور چیز کا اعلان کہ تاریخ احمدیت سے عمران احمد خان کا نام نکال دیا گیا، ہم اپنی تاریخ میں یہ ذکر نہیں کریں گے کہ ہمارا کوئی احمدی جو تھا وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا تھا. کیوں؟ کہ اس نے یہ حرکت کی اس وجہ سے.
اور اگر آج آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، تو میں صرف آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ مرزا غلام احمد صاحب کی بھی وہ گندی تحریریں ڈیلیٹ کر لیں، ان کو بھی ختم کروا دیں، ان کو بھی نکال دیں. یقین کریں آپ کا دامن کافی صاف ہو جائے گا. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. مرزا غلام احمد اسی ہماری طرح کے انسانوں کے انسان تھے. ان کو بھی زیب نہیں دیتا تھا کہ جس طرح کے مغلظات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، جس طرح کی گندی باتیں دوسرے لوگوں کے بارے میں، وہ چاہے انبیاء تھے چاہے عام لوگ تھے، جو کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے وہ زیب نہیں دیتا. اگر آپ کو اس کے کام پہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو مرزا صاحب کی تحریروں پہ بھی ہونی چاہیے اور اسے بھی نکال دیں. آپ کے دامن جو ہیں بالکل لوگ آپ کی طرف سوچنے کا انداز تبدیل کر لیں گے. یہ چیز جو ہے، سوچئے، غور کیجئے آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کہاں پہ رہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمت کیجئے، جو برا ہے اسے برا کہیں. مرزا غلام احمد صاحب کی جو تحریریں گندی ہیں، بری ہیں، مغلظات، گالیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں، ختم کیجئے اپنے لٹریچر میں سے. کہیں کہ جی ہم ختم کرتے ہیں، ہم کوئی نہیں لیتے اس چیز کو. وہ شخص اگر وہ کر گئے ہیں تو ہمیں افسوس ہے اس کے اوپر، ہم معذرت چاہتے ہیں. یہ چیز کریں. جی فاروق صاحب. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. اچھا جی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کالر ساتھ ساتھ آئیں گے تو ہم لیتے چلیں گے. میرے ایک دو سوال ہیں اور میں ان کو بعد میں لوں گا، اور آپ لوگوں کے کمنٹ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے کالر جناب ہمارے دوست حسیب خواجہ ایڈوکیٹ صاحب. جناب السلام علیکم سر. السلام علیکم شیخ صاحب. السلام علیکم وعلیکم فاروق السلام. صاحب. کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خواجہ صاحب؟ پہلے تو اپنی اللہ صحت کا کا بتائیں سر. بہت بہتر ہے. بہت میری طبیعت خراب رہی ہے پچھلے دنوں، بہت زیادہ خراب رہی ہے. اب اللہ میاں نے کرم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرے آپ پہ، آپ کو آمین. صحت تندرستی دے. جی جی خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں آج کی اچھا اس نیوز کے بارے میں؟ شیخ صاحب، بات یہ ہے، دو باتیں ہیں. جی ایک تو بات یہ اس کرنٹ عمران والے انسیڈنٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی کنوکشن ہوئی ہے اور ابھی سینٹنسنگ باقی ہے، اسی وقت جو ہے ان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی، غالباً ٹوری پارٹی میں تھے نا، انہوں نے ان کو نکال کے باہر کر دیا، یعنی ان کا اخراج کر دیا. جی. کیوں کیا ان کا اخراج؟ اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ اپنے اس کنوکشن جو ان کو ابھی عدالت نے مجرم ڈکلیئر کیا ہے، اس کے بعد وہ پارٹی کی بدنامی کا باعث بن، تو یہ ریئلائزیشن بن رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو باہر کیا. اچھا، اب ان کی جو سینٹنسنگ ہے اس کا بھی ایک معیار ہے کہ ان کی سینٹنسنگ جو ہے وہ ہوگی ان کی حضرت کی، تو ان کو سزا کا ایک ان کا وہ ہے بینچ مارک ہے، اس سے آگے ہوتی ہے تو ان کو پارلیمنٹ سے بھی باہر کر دیا جائے گا، کیونکہ دیٹ ول بی بلیک ڈاٹ آن دا یو کے پارلیمنٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان جگہوں سے تو ان کا اخراج ہو جائے گا، لیکن جماعت احمدیہ سے ان کا اخراج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ تو ابھی بہشتی مقبرے کے بھی انٹائٹلڈ ہے، یہ مستقل رہیں گے. یہ موسی ہیں؟ نہیں، موسی ہو نہ ہو، بلکہ نامی گرامی تو ہے نا، وہ پہنچ جائیں گے ادھر ہی. اچھا ہاں، یہ تو ویسے ہے، یہ تو بھائی صاحب لیکن سوری وہاں ٹو سے ان کٹ، کا اخراج نہیں ہوگا. یہ تو ہے نا تاریخ میں، نہیں، اب یہ تو دیر تاریخ میں چیزیں ہیں. ہم نے پہلے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ مسرور صاحب نے اس طرح کے بندوں کو بڑے فخر سے دفنوایا ہوا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے شیخ صاحب، آپ اپنے آپ کے غور کریں. میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے. میں کہتا ہوں ہم لوگ راسخ ہو گئے، اب ہم ٹوٹ سکتے ہیں، بینٹ نہیں ہو سکتے. بینٹ نہیں ہو سکتے. دیکھیں شیخ صاحب، آپ جو باتیں کر رہے ہیں
وہ مسرور صاحب کو بینٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، سمپل لفظوں کے اندر. لیکن مسرور جو ہے وہ اپنی نیچر جو ہے اس کی راسخ ہو چکی ہے، اب وہ بینٹ نہیں ہو سکتا. اور اس کا بھی یہاں پہ اگر تھوڑا سا مجھے اجازت ہے، میں صرف ایک فکرہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ، کیونکہ آپ نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی خو نہ بدلیں گے، ہے جی، ایگزیکٹلی، اور ہم اپنا کہنا نہ بدلیں. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ اپنے رسول کو کہتے ہیں کہ تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، نتائج کا تو ذمہ دار نہیں ہے. یقین کریں ہمارا قطعی طور پہ کام نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. مجھے ان سے ہمدردی ہے، مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے وہ میں آپ ہمدردی کی بات ہے. سمجھ رہا ہوں، بالکل بالکل بالکل. اور میں اسی حوالے سے آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور جس دکھ کا آپ اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں میں اس کے آگے بڑھ رہا ہوں. ابھی آپ کو ایک اینگل دکھا رہا ہوں نیا، وہ بالکل ہی الگ اینگل ہے. یہ جو ان کی خو جو ہے وہ کہاں کیا مقصد کیا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ ان کا ایک جو بظاہر مجھے نظر آتا ہے کامک ایسپیکٹ ٹو اٹ آل، کہ احمدیت جو ہے ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. اب یہ اس جیل کے سیل میں بھی پھیلے گی جہاں پہ یہ جا رہے ہیں. اور وہ فیکٹر دیکھیں آپ، ہوموسیکسولز کے اندر بھی تو احمدیت کو پھیلنا ہے. اب وہ ہوموسیکسولز کے اندر احمدیت کو کون پھیلائے گا؟ ان جیسے لوگ پھیلائیں گے. کیا بات ہے، تو یہ بھی پہلا احمدی ہوگا نا پھر، یہ صحرا بھی ان کے ساتھ جائے گا پارلیمنٹ میں بھی پہلے احمدی اور وہاں بھی. فاروق صاحب معذرت کے ساتھ پہلا نہیں ہے، یہ پہلا نہیں ہے جو جا رہا ہے، اور بھی گئے. اچھا یہ جو ہے یہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ نام نامی ہے. نہیں آپ نے دیکھیے نا، خیر اس بحث میں ٹھیک ہے. نہیں یہ تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک کامک ایکسپیکٹ ہے جو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا کہ یہ وہاں پہ بھی جائیں گے، اپنے جیسے لوگوں کے اندر احمدیت کو پھیلائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرزا مسرور نے ان کا اخراج نہیں کیا. ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی نے فوراً اخراج کیا. یہ ابھی تک اپنی جماعت کے اندر شامل ہے. ایک بات. نمبر دوسری بات، ان کے کچھ اصول ہیں، وہ اخلاقی طور پہ پابند ہیں ان چیزوں کے. جماعت احمدیہ اگر اصول، قواعد و ضوابط اور کسی اخلاقیات کی پابند ہوتی تو سب سے پہلے وہ جو بچی روئی پیٹی تھی ان کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ ندا نصر جو ہیں ان کے متعلق انہوں نے چلے پبلکلی نہیں کہا، پرائیویٹلی 2 لفظ اس کو بول لیتے. آج بھی ٹائم ہے، ابھی بھی پرائیویٹلی اس سے بات کرتے، اس کو 2 لفظ تسلی کے اس کو بول لیتے. ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے اس کو. تو لائک کیا کہنا چاہیے، وہ ایک لفظ ہے، بہت اچھا لفظ ہے، مرزا مسرور کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ بہت ہی لوفر آدمی کہ صاحب دیٹ از دا ایگزیکٹ. اب جو ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے وہ ان کی مرضی ہے، بٹ ہی از ٹرولی اے لوفر، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. دیٹس اٹ. کیونکہ ان کی یا تو جی کریں بات. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، یا تو یہ بے انتہا خوفزدہ رہتا ہے، کسی ڈرتا ہے، اور نہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. وہ آپ نے جو کہا ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کی جو ہے یہ اصل تو وہ خلیفیانی وہی ہے. وہ دیٹ از کوائٹ ٹرو کہ خلیفہ صاحب نے تو کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دیا ابھی تک. اور ابھی تو یہ جو اتنے بڑے بڑے کرائسس آ رہے. حالانکہ آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں شیخ صاحب، کہ اس کے اندر فرام دا پرسپیکٹو آف ہول احمدیہ جماعت، اس کو ڈسون کرنے کے اندر ان کو فائدہ ہے، ان کو نقصان نہیں ہے. بالکل کہ ایک آدمی ہمارے اندر گندا انڈا نکلا، ہم نے کلینز کر دیا جماعت میں سے نکال کے، اس کو تو ایسا کر کے پروپیگیٹ کرنا چاہیے ان کو. لیکن اس کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اس کو اب یہ ان کے فائدے کے لیے استعمال کر سکے اپنے جماعت کے لیے. یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا. یہی میں نے بات کہی تھی صاحب، شروع میں یہی عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں اس کے ارد گرد ایڈوائزر کس قسم کے بیوقوف ہیں.
یا یہ خود جاہل ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ چیز جو ہے اس کے لیے ان چیزوں کو ایسے لوگوں کو سزا دینا, ایسے لوگوں کے بارے میں کرنا, اس کی پوری جماعت کو دیکھیں, پوری جماعت اس وقت بے چین ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ہم لوگ کسی کی شادی میں شامل ہو جائیں, ہم لوگ کسی مسلمان کے گھر چلے جائیں تو مطلب ہم پہ جی غیر شرعی کام ہے, جی آپ فلاں سے مل گئے ہو تو اخراج ہو گیا. یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ جو سریحن مطلب ایک یہ گناہ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ان کے اوپر ایک لفظ تک نہیں کہا جاتا. یہ تو ان کے لیے تو میں کہتا ہوں بہترین موقع تھا اس کے اوپر یہ چیز کرنے کا, جب خاص طور پہ ندا نے آواز اٹھائی تھی. تو یہ شخص اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر سکتا تھا جس کی انتہا نہیں. چلے میں آج آپ کی موجودگی میں ایک آفر کر دیتا ہوں مسرور کو. مسرور میاں اگر ندا سے صلح کرنا چاہیں تو میں کروا سکتا ہوں. شیخ صاحب وہ یہ میری کھلی آفر ہے ان کو. یہ اگر چاہیں کہ جی معاملہ اندر طے ہو جائے, میں کروا دیتا ہوں. شیخ صاحب آپ سے تو اب تو اگر کچھ ہو بھی رہا ہوگا تو آپ سے بات وہ ندا سے معاملے کے اندر آگے نہیں بڑھے گا, کیونکہ آپ کی اس آفر کے بعد سب کے سامنے اگر بالفرض کچھ ہو جاتا ہے جس میں آپ کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتا, لیکن وہ اس کی طرف بڑھے گا ہی نہیں کہ ساری دنیا یہی کہے گی یہ تو شیخ صاحب نے کروایا. یہ بھی تو دو دھاری تلوار ہے اس کے لیے آپ کی آفر بھی. چلے میں ایک اور بات دیتا ہوں, چونکہ خواہ صاحب آپ سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ چونکہ قانون سے آپ کا تعلق ہے, آپ بہت سی چیزوں کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ مسرور صاحب کی جماعت کے مطلب چلے لوگوں میں نہیں کہتا, میں مخصوص کر دیتا ہوں کہ خواتین میں سے عورتیں اپنا مسئلہ لے کر, اور وہ کوئی عام عورت نہ ہو, وہ کوئی عام عورت نہ ہو, اس کے باقاعدہ طور پہ مطلب جو اچھے پرومیننٹ عہدیدار ہیں ان کی بیگمات میں سے آ کے مجھ سے یہ کہے کہ میں مشورہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیے میں کیا کروں. جسٹ امیجن. حالانکہ اس کا کام ہے اپنے خلیفہ کے پاس جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے خلیفہ کے اوپر کوئی فیتھ نہیں ہے, ذرا سا بھی دو چارنے کا اعتبار نہیں ہے اس کو اپنے خلیفہ کے اوپر. اینڈ شی نوز دیٹ کہ میرا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اس کے پاس, اور اس کو چیلنج کرنا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, جی ایسا بھی ہو سکتا نہیں ہے, تو ہے ایسا کہ اس کو فورس کیا جائے گا کہ اپنی مرضی کے نتائج پہ آ جاؤ, جیسے ندا النصر کے ساتھ کرا جا رہا تھا, وقت چپ ہو جاؤ. بالکل اسی قسم کی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں یہی بات کہنے لگا ہوں کہ اگر اس چیز کو اگر کسی قسم کا شک ہو, یہ چاہیں کہ جی یہ بات بنائی جا رہی ہے, ایسا سوال ہی پیدا نہیں, یقین کریں مجھ سے کانٹیکٹ کر لے, کیونکہ چلیں جی پبلکلی اپنا اس خاتون کا نام نہیں لے سکتا, لیکن میں پابند ہوں, یہ میں پبلکلی ایک بات کر رہا ہوں, مجھ سے بات کر لیں. اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو جو جی چاہے جہاں پہ چاہے مجھے لے جائے. وہ تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت کہ آپ کا جو یہ پیغام ہے ان تک ڈائریکٹ جا رہا ہوگا, کیونکہ جب سے یہ اس ہسٹری کی وہ جو پبلسٹی شروع کی فاروق بھائی نے, اس وقت سے تو وہ یو آر انڈر آبزرویشن, اور یہ جا رہا ہے پیغام ان کو لائیو جا رہا ہے, جس طریقے سے ہمارے لیے جا رہا ہے, سب کے لیے جا رہا ہے, ان کے لیے بھی جا رہا ہے. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ. باقی ٹھیک, لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ کا جواب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاؤ اٹ ول ٹرن آؤٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو خواجہ صاحب. تھینک یو خواجہ صاحب, موجود رہیں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اچھا, مجھے اطلاع ملی تھی کہ جناب ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب آواز حق آفیشیل
मोहतरम आमिर साहब तशरीफ ला रहे हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जॉइनिंग यू इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक हो गया जी सर, इंतज़ार है जनाब आपका, आ जाएं सर, वो मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ा कीमती वक्त है आपका और उसमें से आपने टाइम निकाला। फंसे हुए हैं नाजरीन आज आमिर भाई बड़े बुरी तरह, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, अगर आ जाएंगे तो अच्छा। खैर शेख साहब मैं आपसे, अच्छा 2 सवाल मेरे रह गए थे, वो ले लें ज़रा। एक्चुअली एक ही सवाल है लेकिन उसके दो पहलू हैं। अच्छा, जब शेख साहब कोई तरक्की करे या कोई इन्वर्टेड कोमा में वो वाली तरक्की करे जो इनको सूट करती हो, तो वो है जी अहमदी, फर्स्ट अहमदी मुस्लिम इन द वर्ल्ड जिसने ये कर दिया। हालांकि उस तरह के कारनामे 600 गली मोहल्ले के साइंटिस्ट करके बैठे होते हैं, लेकिन उसको भाई वो चूंकि हमारे अहमदी ने कर दिया है तो उसका झंडा हम लगाएंगे, ठीक हो गया। जब दूसरी तरफ इसी का अगर आप दूसरा एक रुख देख लें, जब कोई मौलवी बुरा काम करे वो आ जाता है जी सारे मुसलमानों के ऊपर लेबल। अब जब एक अहमदी करे तो उसको बजाय कहने के जी अहमदिया कम्युनिटी का मेंबर, ये हमारा इस तरह, वो जी हर कम्युनिटी में इस तरह के लोग होते हैं जी, देखें जी इंसानों की बस्ती है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ठीक है। जिसने बुरा किया है, टू, वो लिखा होता है ना लेटर्स के ऊपर, टू हूएवर इट मे कंसर्न, जिसको जिसके खाते जाता है, हाँ ठीक है जी। अगर किसी ने किया है तो हम उसको कंडेम करते, अगर मगर चूंकि चनाचे अगर ऐसा हुआ होगा तो उस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन इफ दिस एंड देन दैट अप्लाइज, हम जनाब उसको कंडेम करते हैं। जबकि इसी तरह कोई मुसलमान अगर काम कर दे, कोई मुसलमानों के अंदर कोई इस तरह की भेड़ काली जनाब हो, जिसको मुसलमान और खासतौर पे जैतून तो चीख चीख के कंडेम करता है जब कोई मौलवी इस तरह का काम करता है, लेकिन ये उसको उठा के पूरी उम्मत पे फिट कर देते हैं। ये क्या बीमारी है और इसके पीछे इनके क्या जो है ना वो मकासद होते हैं शेख साहब? देखें, बड़ा मेरे नज़दीक द वे आई सी कि ये यूं कह लें कि जी किसी ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया तो आपने कहा जी वो भी तो चोर था, वो भी तो चोरी करता है, मैंने कर ली तो कौन सी बात है। ये कभी भी अपनी बात नहीं करेंगे, ये हमेशा सहारा लेते हैं इन चीज़ों का। इनकी पूरी बुनियाद जो है, इनकी पूरी, जैसे इन अदर वर्ड्स कहना चाहिए कि नबूवत जो है वो स्टैंड इसी चीज़ पे करती है। इन्होंने अपना ये जो इमारत जो है, एम्पायर जो है, ये बिल्ड ही इसी चीज़ के ऊपर की हुई है, जिसका सच्चाई के साथ, हक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब दे थिंक आई एम रॉन्ग, दे कैन प्रूव इट कि भाई मैं गलत हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कभी भी इस तरफ नहीं आते कि कुरान को मेयार बनाते हुए, सिर्फ एक सिंपल सी बात है, खोया साहब इस पे आप भी बेशक इस पे कमेंट कर सकते हैं। एक ये शेख साहब, वो मैंने आप ही की एक पुरानी क्लिप परसों देख रहा था जिसमें आपने इसी चीज को, इल्जामी जवाब जो इन्होंने कहा, एग्जैक्टली ये वही, एंड दैट इज द सेम फिलॉसफी कि जो वो मैंने वो सुन रहा था आपने कि खलीफा सानी ने कहा ये था कि अगर वो अंग्रेज को जो कहा था कि अगर तुमने मुझे रसूल अल्लाह पे बात की तो मैं हजरत ईसा को 70 गुना बताइए, 7 गुना ज्यादा गालियां दूंगा। मेरा मतलब बुरा भला ये वही है कि आप जो अपनी की जो गंद है, जो गिलाजत है, उस जो गलतकारी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको बाकायदा जस्टिफाई करते हैं और वो लेके आ जाते हैं दूसरे के ऊपर कि क्योंकि वो भी ऐसे थे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। वही एग्जैक्टली, बिल्कुल। हालांकि देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, अच्छा एक बात और है शेख साहब, ये भी बड़े समझने वाली बात है, ये जो करते हैं हम इसको ह्यूमनली बाकायदा कंडेम करते हैं कि ये रवैया गलत है, एटीट्यूड है, लेकिन अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे जरा, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं। आमिर हक भाई आ गए, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अनम्यूट हो गए सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हाजिरी लगवाना बड़ा जरूरी थी, वरना शेख साहब ने कहना था ये बिक गया है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। वो उस्ताद मोहतरम, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। शेख साहब ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तमाम दोस्तों को, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वालेकुम सब सेट है। वालेकुम सलाम।
میں بس کچھ تھوڑا سا مصروف تھا، اس لیے بہت تاخیر میں نے کیا، میں بڑا معذرت چاہتا ہوں. پلان تو تھا کہ اس میں شامل ہوا جائے، مگر ایک اچانک مصروفیت کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا دور ہونا پڑا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. اور شیخ صاحب یہ صرف آپ کے لیے ہم آئے ہیں، آپ کی محبت میں، اللہ کا یقین کریں. شکریہ آپ کو، تھینک یو سو مچ. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب یہ نیوز سن کے بڑا دکھ بھی ہوا ہے اور کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں. اب یقین مجھے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ سوالات پوچھ لیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں سر، آپ کا سوال جو ہوتا ہے ہمیشہ سب سے نہیں سر، مختلف ہوتا ہے. نہیں سر، میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کچھ ہاں. ایسی بات ہے جو ہمارے دوستوں نے نہیں کی، تو اس میں چلو یہ ہے کہ کوئی بہتری، کوئی تکملہ آ جائے، کوئی کمپلیشن ہو جائے. وہ سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ کیا اس کے رد کے اوپر وہ چیلے چانٹے جو چندہ خور بھی ہیں اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے اور کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے حرام خور ایگزیکٹلی ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا دیا گیا آپ اس پہ پورے نہیں اتر رہے تو وہ کانٹریکٹ تو فیل ہے، حرام ہو جاتا ہے وہ. یہ اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کیا یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ کیونکہ فائزہ بی بی کے اوپر تو یہ چڑھ دوڑے، ندا و نصر کے اوپر چڑھ دوڑے، اور زیتون ایف ایم کی کریڈیبلٹی کو انہوں نے پاؤں سے پکڑ کے رکھا. زیرو. تو یہ اب کچھ بول رہے ہیں نہیں بول رہے، شیخ صاحب آپ تک کیا خبر پہنچتی ہے؟ انہوں نے کوئی بولنے کا ارادہ کیا ہے کہ نہیں، یا ڈس اون کرنا ہے بس؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطان جکڑا جاتا ہے، تو ان بیچاروں کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. یہ کس کی طرف سے شیخ صاحب؟ اللہ نے تو چھوٹ دی ہوئی ہے، جماعت نے ڈال دی ہیں. نہیں ان کو تو دیکھیں بات سنیں، اب اتنی ڈیٹیل میں نہ جائیں. یہ فروئی مسائل ہے. ہاں جی، ان میں نہ پڑے، ٹھیک ہو گیا. پھر یہ ہے، لیکن جس طرح سے وہ تل ملا رہے ہیں، جس طرح سے ان کا حال ہو رہا ہے، اس کی میں صرف ایک انہی کے پروگرام سے آپ کو اصلیت بتا دیتا ہوں. خواجہ صاحب نے وہ پروگرام ان کا دیکھا ہوگا، باقی لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. کریڈیبلٹی زیتون کی ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ زیتون کو سننے کے لیے زیتون نے پیسے لگائے ہوئے ہیں. ایون 45 پاؤنڈ مہینے کے زیتون لیتا ہے کسی ایک بندے سے. جی یہ خواجہ صاحب دے کے آئے ہیں ابھی، جو کہ کوئی بھی آپ اندازہ کریں، خواجہ صاحب کوئی بھی دنیا کا چینل جو ہے وہ چاہے کتنا بھی ہو، وہ اتنی فیس نہیں رکھتا. یہاں پہ پتہ نہیں عامر حق اور نیٹ فلکس بھی نہیں اتنی لیتا شیخ صاحب. وہ نیٹ فلکس تو بچہ ہے، اس سے 3 گنا زیادہ نیٹ فلکس سے، مطلب یہ بات 4 گنا زیادہ بنتی ہے جو یہ بتا رہے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو 45 پاؤنڈ دیے ہیں، مجھے یہ پتا ہے. اب یہ مجھے یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ کس کو دیے ہیں، یہ نہیں پتا چل رہا ہے. چلے یہ جو سب سے زیادہ خوش اسکرین کے اوپر اور صحت مند نظر آ رہا ہے اس نے لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں خواجہ صاحب، ان کی جو وہ کہتے ہیں کریڈیبلٹی چلی گئی ہے، 50 الماریاں بھر جائیں گی. جی پیچھے بڑی پڑی ہیں وہ دیکھیں. یہ شیخ صاحب ایک منٹ، یہ جو کتابیں پڑھی ہیں ناظرین، یہ میں بتاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ کتابیں نہیں ہیں. یہ میں پول کھولتا ہوں اے کے شیخ کی، یہ کتابوں کے کور میں پاؤنڈ بھر بھر کے رکھے ہوئے ہیں پیارے بھائیوں. اور یہ جب سبزی لینے جاتا ہے اے کے شیخ، یہ یہاں سے پیسے، پیارے بھائیوں آپ کو نہیں پتا، یہ میرے پاس بڑی اندر کی خبر ہے. میں گٹر کی نالی میں سے گھس کے گیا تھا اور ادھر میں نے نکل کے دیکھا تھا. چلیں جی آگے. شیخ صاحب آپ بات مکمل کریں، میں پھر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو اتنے زیادہ پیسے لے کے، مطلب اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیسے خرچ کروں، ڈکلیئر کیسے کروں. تو اس کا میں نے سوچا جو حال یہ ہے کہ کیوں نہ ورلڈ ٹور پہ نکلا جائے. میں آپ مجھے عید کے بعد آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھیں گے، تو آبویسلی وہ جب میں ملکوں میں جاؤں گا تو یہ سارے جو اخراجات ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں سے تو مجھے آ رہے ہوں گے. اور ایک مشن ہوگا، اس مشن پہ بھی تو نکلیں گے آپ. وہ مزید پیسے کٹے کریں، کارنر میٹنگز کرنی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا اخراج کروانا ہے، مرتد کروانا ہے. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا شیخ صاحب، مداخلت بالکل کر لیجئے گا کسی معاملے میں، لیکن سازش نہ کیجئے گا. سازش ہم برداشت نہیں کریں گے. ہاں
मुदाखलत मेरा कर। मतलब कहने का है कि आप ये सोचें कि अगर क्रेडिबिलिटी जीरो हो रही है, जीरो हो गई है, और जैतून ने पैसे लगाए, पैसे कौन लगाता है? जीरो क्रेडिबिलिटी वाले, या जिनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि लोग कहते हैं कि पैसे खर्चो लेकिन इस बात को देखो जरूर, ये काम जरूर हाँ करने जाओ। मतलब अक्ल हाँ थोड़ी सी जी, भी इस्तेमाल कर लेते तो शायद तो अहमदी तो ना होते, अहमदी तो ना होते। जी जी आमिर साहब। अच्छा जी शेख जी आमिर साहब, साहब, अगला सवाल। दूसरा सवाल जो है वो मैं ये करने लगा हूँ कि ये केस जो एमपी इमरान साहब का, अब तो रिजाइन कर चुके हैं ऑब्वियसली, जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है जिस तरह आप लोग बता भी रहे हैं, तो ये एक सोशल एक्टिव पॉलिटिकल पर्सनालिटी होने की वजह से इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट कर दिया है। दूसरी वजह ये है कि ये केस बाहर चला है उन अदालतों के अंदर, तो ये इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आई है वो शख्सियत और सबको पता चला है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी आप बता दें कि रबवे की इस तरह की कोई खबर जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आई हो, मेरा सवाल ये है कि क्या ये जैतून न्यूज़ जैसा जो पिद्दा सा है चैनल, इसने ये बात करनी है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया किधर गया है जो मौलवियों की तो वीडियोस जब आती हैं फटाफट चलाता है, ठीक है, टिकर चला चला के, पट्टियां चला चला के चलाता है, वो इस तरह के That's a बंदों की point. वीडियो लेके आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, दिखाएं कि ये जमात क्या कर रही है, इसका क्या किरदार है। मैं ये जानना चाहता हूँ इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं लाते? जी शेख जी। देखिए, बात फिर मेरा ख्याल इसके ऊपर हम कर भी चुके हैं, लेकिन सिलसिला वही है कि अगर इनके पास, चूंकि ये जो मौसूफ बैठे हुए हैं खलीफा, इनके पास तो खैर अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है और कुदरती तौर पे नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर बाहर से देनी हो तो हम दे दें, लेकिन बेचारे का खाना खाली है, ऊपर वाला वो हिस्सा जेनेटिकली कोई, हाँ, कोई किराएदार नहीं है। लेकिन जो एडवाइजर हैं, मतलब आप अंदाजा करें कि वो किसी तौर पे भी इनके खैर खा नजर नहीं आते। वो कहते हैं जी ये बंदा जलील होता है, इसकी बेइज्जती होती है, ये ऐसी मकते करता रहे, हमें तो अपने चेक से गरज है। मुझे इत्तला मिली है कि मेरे जिस भांजे को इन्होंने, वो जैसे आपके ख्वाजा साहब जुबान में कहते हैं ना, खुडे लाइन लगाना, कॉर्नर कर देना, कि वो कोई थानेदार जो है वो जरा सा मतलब कोई ईमानदार हो या बड़ों की ना कहने पे चलता हो, उन्हें पैसे पूरे देते हो तो उन्हें किसी दूर दराज इलाके में फेंकते हैं जहाँ पे कोई रिश्वत ना मिलती हो। तो इन्होंने क्या किया था, उस बंदे को, वो भांजे मेरे को, जो कि इनकी फाइनेंस मिनिस्टर था इनका, उसको इन्होंने रिश्ते नाते पे लगा दिया था। और अब उस शख्स को इन सब का, जहां से वो आप वो जो चेक पे साइन करता है ना, अब उस जगह पे लगाया है कि अब सारे उसके हाथ में है, जिसकी चाहे रोजी बंद कर दे, जिसकी चाहे रोजी उसको दे दे। ये होता है नाजर दीवान। अब उसको नाजर दीवान लगा दिया गया है। अब आप सोचें कि ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो हरकतें हो रही हैं, क्या ये मौसूफ अपनी अकल, अपनी फहम और फरासत से करते हैं या किसी के कहे से करते हैं? मतलब ये जो चीज है, जब ये चीज आपको समझ आ जाए कि जो शख्स अपने अंदर फैसले की हिम्मत रखता है, जुर्रत रखता है और इस काबिल है कि किसी मामले में अपना फैसला सुना सके, बता सके, तो वो फिर इन चीजों को नहीं देखता कि कौन है, क्या है, मेरा साला है, मेरी बीवी का भाई है, मेरा कजन है, कौन है। वो फिर निदा के मामले को उठा के, बल्कि खुद उस वक्त को मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लंदन में बैठ के करता कि देखें हमारे अंदर ये चीज आई है और ये मैंने ऑर्डर किए हैं और ये मैंने इसके ऊपर कदम उठाया है। शेख साहब, एक सवाल है इसी से रिलेटेड, जो आप ने अभी कहा ये कि ये इसके एडवाइजर्स जो हैं, जो कि इसके एडवाइस पे चल रहे हैं वगैरह वगैरह, एक मेरा क्वेश्चन ये है, बज़ाहिर पॉलिटिकल ये सियासी सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पर्पसली किया जा रहा हो, इसके एडवाइजर इसको, यानी कि सारी दुनिया में इसको जलील करके इसका शक्ल दिखाई जा रही हो फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द सीट और सम बेनिफिट ऑफ ऑल काइंड, अगला खलीफा होने का एक पूरी चेन है। क्योंकि ये
ایک چین آف ایونٹس ہیں جہاں پہ مستقل بنیادوں کے اوپر مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ انرٹ قسم کے خلیفے نہیں ہیں، بلکہ یہ احمدیہ جماعت کے اندر پراپر لفظ تو یہ ہے کہ احمدیہ جماعت میں بھی ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک کسی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے ان کو. خواجہ صاحب پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں یا جو کنگ میکر ہیں وہ چاہتے ہی ایسا بندہ ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. اگر وہ کوئی ایسا بندہ لے آئیں جو تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہو، جو تھوڑا سا بھی انصاف کو پسند کرتا ہو، تو یقین کریں ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. سو لہٰذا ان کے لیے یہ ہر حال میں ایسا، اور پھر آنے والا جو ہے اس کے اندر تو اتنے کچھ تھا. دیکھیں بنیادی پہلی چیز اس کے اندر یہ کمی آ گئی جو کہ وہ اتنا پسند کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں، یقین کریں کہ ان کی دعائیں ہیں کہ اللہ اس کو 100 سال سے بھی زائد عمر دے دے، کیونکہ ان کے مفادات جو ہیں وہ اسی سے چلتے. جس شخص کے پاس دین کا علم نہ ہو، جس شخص کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، میری طرح کا قرآن پڑھتا ہو، جس بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ اگر ندا کوئی سوال فقہ کا کر لیتی ہے وہ بچی جو ہے وہ صحیح جواب دیتی ہے اور یہ خلیفہ صاحب اس کے آگے رکے رہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا آ جائے جو جانتا ہو تو وہ تو اپنے ایڈوائزرز کی ہر حرکتوں کو پکڑ لے گا. یہ خواجہ صاحب بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ ایسا خلیفہ رہے اور آئندہ آنے والا بھی ایسا ہو، نمبر 1. نمبر 2، لیکن سوشل میڈیا نے یہ جو 2-3 کیسز ہوئے ہیں، ندا کا ہوا، یہ عمران کا ہوا، اور جو ان کے گھر کے اندر باقی سازشی محلاتی سازشیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ڈر خوف ہے کہیں باہر سے نہ کوئی آ جائے. یہ اپنی گرپ جو ہے الیکٹرو کالج کے اوپر اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، ہر حال کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں باہر نہ نکل جائے. یہ جس میں نے آپ سے ذکر کیا نا تھوڑا سا، یقین کریں کہ وہ ایسے لوگ بڑے ان کی فیملیز اس طرح سے ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو بننا سو بننا، لیکن ہمارے گھر جو ہیں، ہماری فیملیز خراب ہو رہی ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ شیخ صاحب. اچھا، اب اگر شیخ صاحب اجازت دیں، آپ یہ جو آپ نے مجھے سٹیٹمنٹ ان کی بھیجی تھی یہ رہی اسکرین کے اوپر، میں نے بیچ میں دکھا دی تھی، ناظرین نے دیکھ لی ہوگی. اب اس کے اوپر آئیں ذرا. جی عامر بھائی موجود ہیں آپ؟ عامر بھائی بلکہ خواجہ صاحب سے جی میں موجود ہوں، مگر جی میں اسی کو پڑھ رہا ہوں. جی خواجہ صاحب، میں عامر بھائی سے ریکویسٹ کرنے لگا تھا، عامر بھائی ذرا پڑھ دیں اور پھر آپ کا اور شیخ صاحب کا اس کے اوپر تبصرہ لے لیتے ہیں. عامر بھائی اگر ہے ٹائم تو یہ ذرا خواجہ صاحب کو بھیج بھی دو واٹس ایپ پہ تاکہ وہ اپنے. جی چلے میں بھیج بھی دیتا ہوں. تھینک یو. نہیں وہ میں دیکھ نہیں سکوں گا اس لیے کہ میں کہیں باہر بیٹھا ہوں. اوکے ٹھیک ہے چلیں. عامر بھائی سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہا ہوں سر. یہ ہے 2 منٹ ٹائم سر، یہ ذرا پڑھ دیں گے کائنڈلی سر. اس کو تھوڑا سا آپ کی آواز جو ہے نا سر وہ ذرا میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا میری نہیں میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی آواز ذرا جاندار قسم کی ہے، اس لیے خواجہ صاحب کا اور شیخ صاحب کا میں چاہ رہا تھا تبصرہ لے لیں. آپ ذرا پڑھ دیں ذرا اپنی ذرا سریلی آواز میں سر، مہربانی. اچھا وہ کہتے ہیں جی I don't know how to express the shock of the past 3 days. I have been characterized as a sexual predator, outcast and worse. اس سے بھی برا کو گندا ترین شخص کو کہتے ہیں مجھے کہہ دیا گیا. A jury found me guilty of touching a leg above clothing with sexual intent. I am appealing the verdict handed down on Monday 11th March while legal proceedings are ongoing. I do not believe that it would ordinarily be appropriate to resign. ٹھیک ہے. However, owing to long delays in the legal process, my constituents have already been without visible parliamentary representation for a year. Even in the best case scenario, anticipated legal proceedings could last many more months.
I have therefore regrettably come to the conclusion that it is intolerable for the constituents to go years without an MP who can amplify their voices in parliament. Representing them has been the honor of my life, and they deserve better than this. Acha ji. Consequently, I am resigning as MP for Wakefield and withdrawing my political life. I shall shortly write to the parliamentary authorities to confirm this. I am now able to focus entirely on clearing my name, as I intend for this to be my only statement. I would like to apologize to my family and community relation this has caused them. Questions surrounding sexuality in my community are not trivial, and learning from the press about my orientation, drinking, and past behavior before I became an MP has not been easy. Imran Ahmed Khan, जनाब कादियानी, आगे लिखे जी अहमदी जी, इमरान अहमद खान अहमदी। मैं कहने लगा था शुक्र करें आगे ये नहीं लिख दिया इमरान अहमद खान न्याजी। शुक्र करें अच्छा, हमारे खाते नहीं डाल दिए जी। ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर एक खास बात है, इस स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने कहीं पे भी पूरे स्टेटमेंट में इन्होंने क्लियरली इन्होंने जो चार्ज इन पे लगा और जो इनके ऊपर कन्विक्शन हुई इसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने सिंपली लिखा है ये आई एम अपीलिंग द वर्डिक्ट हैंडिंग डाउन, कहां गया एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर दे, आई एम अपीलिंग द वर्डिक्ट हैंडेड डाउन ऑन मंडे। रोक लीजिए थोड़ा रोक दे उसको, ये रहा ठीक है बस यहाँ पे रहने on Monday 11th March while legal proceedings are ongoing I do not believe that it would be ordinarily be appropriate to resign। ठीक है, अच्छा ये कंट्राडिक्टरी भी है इसलिए कि इधर कहते हैं कि that it would I do not believe that it would ordinarily be appropriate to resign, कि जब तक ये लीगल प्रोसीडिंग चल रहे हैं मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली नहीं छोड़ना चाहता, और फिर इन्होंने नीचे रेजिग्नेशन भी दे दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने अपने चार्ज को डिनाई किया ही नहीं है कहीं। आप देख लीजिए, आप उसको इनकार नहीं करते हैं, जिस तरह से एक्सप्लिसिटली बोले कि ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, मुझे ये ज्यूरी ने ये वर्डिक्ट रॉन्ग वर्डिक्ट है, मैं अपील कर रहा हूं इसकी, लेकिन इन्होंने कभी भी इसको डिनाई नहीं किया। इवन ये कि थोड़ा सा और नीचे करिएगा, हाँ ये a jury find me guilty of touching a leg above clothing with sexual intent, बस इतना सा जुमला इन्होंने लिखा है और बाकी कहानी इन्होंने बस इधर ही रोक दिया। जैसे कोई मैंने कोई छोटा सा काम किया कोई और अभी मैं वापस आ रहा हूं, हाथ लगे हैं कपड़ों के ऊपर से। इसमें भाई साहब इस पे मैं शेख साहब का चाह रहा था तबसरा, बनता तो आमिर भाई का था इस पे तबसरा, लेकिन मेरे ख्याल में वो बिजी हो गया। सिलसिला ये है कि उसने बिल्कुल ख्वाजा साहब ने बहुत ही जबरदस्त बात किया और जाहिर है वो कानून के माहिर हैं, लेकिन वो शख्स ये कहता है कि बात तो नहीं बनती थी लेकिन मैंने मतलब ये कर दिया, एहसान कर दिया। हालांकि सिलसिला ये है कि जब जरा सा किसी के ऊपर इल्जाम आ जाए तो वो सबसे पहले खुद कहता है कि मैं जब तक मुझसे ये इल्जाम मेरी जात से बरी साफ नहीं हो जाता, हट नहीं जाता, मैं उस वक्त तक मतलब आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये बात बनती नहीं है नंबर एक, कि जैसा कि उन्होंने पार्टी ने निकाला है इस शख्स को। अब ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि अनटिल प्रूवन गिल्टी आप इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल है, लेकिन जब एक इल्जाम आप पे लग गया है तो आप अगर बिल्कुल जैसा कि ख्वाजा साहब ने भी कहा कि डिनाई आप ये चीज के भाई आप डिनाई करें कि मैंने ऐसा काम ही नहीं किया, लेकिन मेरा करैक्टर इतना मजबूत है कि मैं कहता हूं कि जब तक मैं इस इल्जाम से बरी नहीं हो जाता मैं अपने आप को साइड पे कर रहा हूं। ये एक सच्चे आदमी का बाकायदा तौर पे तरीका होता है। एक चीज तो ये साबित नहीं कर रहे, ये इससे ये चीज नहीं मिल रही। दूसरा, वो शख्स जो है वो इंप्रेशन ये दे रहा है कि मैं एहसान कर रहा हूं अपने के ऊपर। बंदा खुदा तुम क्या कर रहे हो उनके लिए, या तो बताओ उनको कि मैंने ये जो खिदमात की हैं, ये जो मामला थे मेरी वजह से कि अगर मैं ना हल्के में रहूं, आपको रिप्रेजेंट करूं तो ये नुकसान हो जाए। मतलब वो किसी ऐसी चीज को ले ही नहीं रहा, उसे सिंपल ये बात कि मैं ये काम कर रहा हूं
کہ جی بڑا احسان آپ پہ کر رہا ہوں اس چیز. doesn't make any sense اس کی اس لحاظ سے. دوسری چیز میں یہاں پہ اس کے حوالے سے مسرور کو کہتا ہوں کہ ایک حوالے سے مسرور سے زیادہ یہ عقل مند شخص نکلا, اس سے بہتر نکلا. اس کو کچھ شرم حیا آ گئی کہ ڈاکٹر مرزا منور اور محمود شاہ, وہ جو لوگ ہیں, مطلب محمود شاہ تو باقاعدہ طور پہ اس کی کیبنٹ کے اندر ہے, اس کے اوپر یہ الزام آیا کہ میں یہ اس چیز کا اس کا کام تھا کہ وہ ریزائن کرتا. وہ کہتا ہے جی جب تک میں کلیئر نہیں ہوتا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جی میں نے نہیں کیا تو میں کام کرتا رہوں گا, یہ سارا کچھ. مسرور میاں کو اسے سسپینڈ کرنا چاہیے تھا کہ جب تک تم بری نہیں ہو جاتے, جب تک الزام تمہارے اوپر سے ہٹ نہیں جاتے یا تمہیں سزا نہیں ہو سکتی, تم سسپینڈ رہو گے. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا جو رویہ ہے, ان کا جو طریقہ ہے, یہ جو سسٹم ہے ان کا, کہیں پہ بھی دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. That's it. جی جی خواجہ صاحب, اس کا مطلب ایک اور بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے, یہ ان کا آپریٹنگ پروسیجر ہے, اور یہ جاری رہے گا اسی طریقے سے, اور یہی چلتا رہے گا. اور یہ تو آپ نے ہمارے سی ایم والی بات کر دی ہے نا, یہ تو سیاسی بیان یہ سیاسی بیان ہو گیا. اور جی کرپشن تو چلتی رہتی ہے, خیر ہے, لیکن وطن کو آگے بڑھنا چاہیے, جمہوریت چلنی چاہیے, مطلب جماعت کو آگے بڑھنا چاہیے, پھیلتے رہنا چاہیے. نہیں باقی یہ جماعت کو گند نہیں شند آگے چلتا بڑھنا, رہتا ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے, باقی جائے جہنم میں جائے, جو بھی ہو رہا ہے دنیا جاری ہے. ویری ٹرو, رائٹ, ویری ٹرو. ٹھیک جی خواجہ صاحب, آپ اس میں کسی اور پوائنٹ پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلیں؟ کنکلوژن پہ آئے, یہ تو پورا سم اپ ہو چکا ہے, اور کیونکہ ہم نے کر لیا. جی ٹھیک ہے, چلیں خواجہ صاحب آپ سے لے لیتے ہیں. آپ نے یہ پروگرام امید کرتا ہوں پورا دیکھا, اور یہ سارا کیس بھی, اور آپ اس پہ پہلے سے بھی نظر رکھ رہے تھے. کیا میسج آپ دینا چاہیں گے عام احمدی سمپل سا بیچارہ جس کو اتنا بتایا گیا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا بھائی چندہ دیا تھا, تبلیغ کی تھی, اور تیسرا کیا تھا شیخ صاحب, چندہ دیا تھا, تبلیغ کی تھی, یہی دو چیزیں ہیں. دو, ہاں چلیں دو چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, چندہ دیا تھا اور تبلیغ کی تھی, ہاں, اور یہ اور 4 گواہ پیش. The only message is that کہ آپ خود سوچیں کہ یہ کتنے مختلف معیار ہیں ان کے لیے. آپ ایک طرف جو ہے, آپ لوگ ایک نارمل ایک عام احمدی کے لیے کیا معیار ہے, اور یہ طبقہ خاص جو ہے اس کے لیے کیا معیار ہے, اس کو کمپیئر کریں. اور اس کے اندر اور عام احمدی کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ کون آدمی آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے. نمبر سیکنڈری بات یہ ہے کہ ایک مذہب, ایک دین جو ہے, اس کا مقصد جو ہے آخرت کی فلاح ہوتی ہے, اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو آخرت کے اندر لے جائے. یہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے, اس پہ آپ غور کریں کہ یہ سودا جو ہے وہ کدھر آپ کو لے کے جا رہا ہے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب, بہت شکریہ. عامر حق صاحب اگر موجود ہیں سر, ذلی بروزی طور پہ نہیں, حقیقی طور پہ اگر موجود ہیں تو سر کوئی پیغام. سر پیغام تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دے دیا ہے. میرے تو سوالات ہی ہیں جو میں ان جماعت سے پوچھے ہیں, اور یہ پوچھتا ہوں آخر میں ان عام احمدیوں سے کہ اتنا بڑا شخص, اتنا پڑھا لکھا, تربیت یافتہ, مانا ہوا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, جماعت کا جو ہے نا وہ پوسٹر بوائے, وہ بندے کا کردار اس طریقے سے سامنے آیا ہے, اور وہ بیچارہ ریزائن کر کے وہاں پر UK کے اندر کھجل خراب ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. اس کی فیملی پر بھی پریشر ہے, آپ کی جماعت کے اوپر بھی پریشر ہے. تو آپ کی تربیت کا جو پھل سامنے نکل کر آیا ہے وہ تو آپ کے بقول اور آپ کے لگائے الزامات کے بقول مسلمانوں سے یا پاکستانیوں سے کوئی مختلف تو نہیں ہے. تو وہ پھر تبدیلی جو مہدی کے امام کے آنے پر ایمان لانے کے بعد ہونی تھی, یا جو ان کی اطاعت اور فرما برداری اور خلافت میں بیعت کرنے کے بعد آپ پر جو روحانیت طاری ہونی تھی, اس روحانیت کا اثر مجموعی طور پر نظر نہیں آتا. تو سوال یہ اٹھتا ہے, جو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, کہ پھر آپ لوگ مختلف کہاں سے ہو, آپ وہ پسندیدہ اور چنیدہ کہاں سے ہو. سوال یہ اٹھتا ہے, اس پر ذرا غور کریں, یا پھر ریویو کریں اپنے ان تمام اندازوں اور ان غلط دعووں اور ان الزام تراشیوں کو
جو آپ مسلمانوں کی مجبوری حالات پر لگاتے ہیں اور اس کا صرف اور صرف ذمہ دار اس چیز کو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے وقت کے امام کو مانا نہیں ہوا. یہ چیز میں رکھنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ عامر صاحب. اور میں اس میں چھوٹا سی ایڈیشن کرتا چلتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب آپ کے اچھوں کا یہ حال ہے جن کو آپ دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرتے ہیں بڑے فخر سے. آپ کے اچھوں کا یہ حال ہے. بروں کا جناب کیا ہوگا؟ جو فرنٹ پہ نہیں ہے، جو چھپ چھپا کے یہ کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا پھر؟ مطلب وہ صحیح کہتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر خبریں چلا رہے ہیں کہ ربوہ کے حالات بہت برے ہیں، اس کا جو وہ ریڈ زون ایریا بنا ہوا ہے. بہرحال جی شیخ صاحب. تھینک یو فاروق صاحب. نہیں، عامر کا سوال جو ہے بالکل ایک لحاظ سے ویلڈ ہے، لیکن عامر ان کے پاس پھر وہی بات ہے کہ الزامی طور پہ جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی اس کا دیکھ لے کہ کیا حال ہے. تو یہی اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کو صرف اس چیز کے اوپر سٹریس ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے جو بھیجا ہوا ہے. مسعود صاحب اپنی باتوں میں سوال و جواب میں یہی کہتے ہیں کہ آج اگر دنیا کا امن یا پاکستان کی جو قوم کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ اس امام کو نہ ماننے کی صورت میں آ رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے مسرور میاں صاحب سے کہ آپ جنہوں نے مانا ہوا ہے، جن کی گدی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تو گھر کی عورتیں چیخ رہی ہیں، آپ کے تو خلفاء کی بیٹیاں جو ہیں وہ آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں، آپ کے گھر کے خلفاء کی جو آگے نواسیاں اور پوتیاں ہیں وہ آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عام احمدی کسی عورت کو آپ نے کیا انصاف دینا، ان کی کیا تربیت کرنی، جبکہ آپ اپنے خود بچوں کو جو آپ کے زیر سایہ، جن کے اوپر کم از کم کوئی ہوتا ہے، لیکن آپ وہ پنجابی کی مثال جو ہے نا بالکل اس کو پورا کر رہے ہیں کہ ملا کے حکے میں پانی نہیں ہوتا، کسائی کے گھر میں گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوتا. یہ جو چیزیں ہیں آپ غور تو کریں ان چیزوں پہ. حتیٰ کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے مسرور میاں اگر خود اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کسی لحاظ سے اسلام کے ریپرزینٹیو، نمائندے، خلیفہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو ایک رائی برابر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ذرا سی بھی چیز، کسی چیز کا علم ہو؟ آپ جو ہیں، لیکن جو احمدی ہیں، یہاں پہ یہ چیز فاروق ذہن میں رکھیے گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ عام احمدی جی جو ہیں وہ ان کے ساتھ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ اسلامک لٹریچر کی میں بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے لٹریچر کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسے قصے کہانیاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ عقائد اور بلیفز رکھ کے انہوں نے وہ عمارت کھڑی کر دی اور لوگ ان کی طرف چل پڑے کہ یہی اسلام ہے. یہ سب سے بڑا ویری ویل. دھوکہ دجل کیا ہے. That's it. تو میں یہی کہوں گا کہ اس سے نکلیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ مسلمان کی طرف نہ دیکھیں، اس کو معیار نہ بنائیں، آپ اللہ کے کلام کو معیار بنائیں، اس کو دیکھیں، اس پہ پرکھیں کہ کیا کسی کے آنے کی ضرورت ہے، کیا کوئی ایسی قرآن بات کر رہا ہے. سمپل از دیٹ. دین مکمل ہے. ٹھیک That's it. ٹھیک. بہت شکریہ شیخ صاحب، عامر حق صاحب، حسیب خواجہ ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ آپ سب کا اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے. ناظرین، آپ نے پورا پروگرام دیکھ لیا، آپ نے یہ ساری یہ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے ہے جناب. جماعت کے وہ فخریہ چہرے جن کو جماعت پوری دنیا کے سامنے رکھ کے کہتی تھی، یہ دیکھیں جی الحمدللہ محض اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے اور دنیا میں جگہ جگہ نام روشن کر رہی ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ چونکہ انہوں نے وہ ہمارے سو کالڈ مہدی اور مسیح کو مان لیا ہے. اب وہی چہرے ایک ایک کر کے اس طرح سے محض اللہ کے فضل و کرم سے بے نقاب ہوئے ہیں کہ مسرور صاحب اینڈ کمپنی کو منہ چھپانا مشکل ہو گیا ہے. احمدی خلفاء کے گھر کی خواتین، جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا، وہ سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے نا وہ اپنی وہ چادر اور چار دیواری سے باہر نکلنا بیچاریوں کے لیے وہ مجبوری بن گیا ہے کہ وہ کبھی اس طرح، ہم نے ان کو پہلے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا تھا اس طرح کہ وہ آ کے اپنا رونا روئیں، لیکن اب وہ دن رات اپنا دکھڑا رو رہی ہیں اور وہ رکھ رہی ہیں کہ شاید کوئی سننے والا ہو، کوئی درد دل رکھنے والا ہو اور ان کو کہیں سے انصاف مل جائے.
یہ سارا کچھ آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو نہیں اور مسلمانوں کی ہسٹری کو نہیں، آپ نے قرآن کو اور اسلام کو دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر انصاف کا کیا معیار تھا، کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ چوری میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. اور اسلام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا یہ لیول تھا کہ کوئی عام شخص کھڑا ہو کے خلیفہ کو پوچھ سکتا ہے کہ سر بتائیں یہ آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے، سر یہ تھا. اور ان خلفاء کے دل میں اللہ کا ڈر یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب وہ فرات کے کنارے وہاں پہ کوئی کتا مر گیا اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا. اور وہ راتوں کو آپ کی طرح قصر خلافت میں آرام سکون سے قلینوں اور گدوں کے اوپر سونے کی بجائے وہ رات کو لوگوں کے گھروں میں جناب جا جا کے اور ان کو گندم اور آٹے کی بوریاں پہنچا رہے ہوتے تھے. یہ کون سی خلافت آپ لے کے گھوم رہے ہیں جو اپنے ہی گھر کی بچیوں کی عزتیں لوٹنے پہ جناب وہ تلی ہوئی ہے اور ان کے اس طرح کے جو چور ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہی ہے. یہ مطلب ملے ہوئے ہیں یہ ساری کی ساری گورنمنٹ ہی بک گئی ہے آپ کی. اس پہ ضرور سوچیے گا جناب. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی اور آئندہ آپ سننا چاہتے ہو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں. آخر میں وہی کہوں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کے نام میرا پیغام جناب تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور تمام بچے ان مربیوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ان جماعت کے اس طرح کے شیاطین کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو صرف اور صرف قرآن و سنت سے رجوع کریں. مجھے اپنے ہوسٹ اور دوست فاروق AK شیخ اور عامر حق کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.